नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सउरहिकुहु सऊदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो एक आयत मैंने छोटी सी पढ़ी है, इसका माना यह है कि हम उसे चढ़ाएंगे, अनकरीब हम उसे चढ़ाएंगे बड़ी चढ़ाई। तो ये चढ़ाई भी हमें ज़रा भी इस वक्त चढ़नी है और मुझे ख़ुलासा बयान करना है। किसका? फिर वो जैसे पिछली गुफ्तगू में ज़ेर ज़बर का मसला आ गया था, यहाँ पर भी यही मसला आ गया। और वकास साहब ने जब ऐलान किया तो फिर मैं चौंक गया। इन्होंने भी यही कहा कि नवीद साहब आकर मुंतखब नसाब का ख़ुलासा बयान करेंगे। तो जैसे पिछली दफ़ा हुआ था कि मुखातिब की नफ्सियात का, तो वहाँ भी मसला आ गया था कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप मेरे मुखातब हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले इमला की दुरुस्तगी कर ले, मेरा ख्याल है। ये मुंतखब नसाब है या मुंतखब नसाब है? देखिए, ये मुंतखब नसाब है, खे के ऊपर ज़बर है, मुंतखब नहीं है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है ज़रा ज़ेर और ज़बर से, ये समझे ताकि शऊर में चली जाए बात और फिर आप ऐसा ना कहें। मुंतखब का मतलब होता है इंतखाब करने वाला, वो आदमी जो इंतखाब करता है वो है मुंतखब। अब अगर हम कहेंगे मुंतखब तो इसका मतलब है कि इंतखाब ये जो कर रहा है, अब किया क्या ये नहीं पता, लेकिन ये असल में क्या है, मुंतखब नसाब, कि जिसको के इंतखाब किया गया है, चुना गया है। ठीक है। अब ये वो वाला मामला है कि अच्छा किया किसने है, यहाँ वो महजूफ है, लेकिन अंडरस्टूड क्या है, हाँ डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब से पहले भी किसने इसको किया है, अमीन एहसन इस्लाही साहब ने। असलन इसकी बुनियादें डाली है मौलाना अमीन एहसन इस्लाही साहब ने जमात इस्लामी के लिए तरबियती निसाब मुरतब किया था। उसको ये 51-52 की बात है, फिर डॉक्टर साहब ने इसमें मज़ीद इजाफे किए और इसको तरतीब के साथ बनाया। तो लिहाजा ये हमेशा बोलते हुए ज़रा एहतियात किया करें, मुंतखब नसाब, ठीक है, कि जिसका कि इंतखाब किया जा चुका है। अच्छा, इसी तरह जब आप लफ्ज़ बोलते हैं ना, एक होता है कि ये हमारे हल्के का मोतमिद है, तो ये ठीक है बात नहीं। हम कहते हैं कि ये हमारे हल्के का मोतमद है। अच्छा, बोलने में आसान और ज़हन को जो काबिल कबूल है वो क्या है, मोतमिद। लेकिन मोतमिद के माने क्या होंगे, एतमाद करने वाला, ठीक है। और मोतमद के माने क्या होंगे, जिस पर एतमाद किया गया है। तो मोतमद वो है कि जिस पर एतमाद किया गया है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये मुंतखब नसाब की ज़रूरत क्यों पेश आई, या आम तौर पर दुनिया में क्यों पेश आती है। ये वैसे एक बिदअत या तहरीफ नहीं हो जाएगी कि पूरे कुरान हकीम को छोड़कर तो कुछ ये नसाब जो है वो तरतीब दे दिया गया है, इसकी क्या वजह है? आखिर को वजह होगी ना ये सारा मुंतखब करने की। अच्छा, ये आप में से असातिज़ा भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, ये टेस्ट पेपर क्यों शाया होते हैं? आप किसी क्लास में पढ़ते हैं ना,
نہیں ڈاکٹر صاحب نے تو کی ہے. ہاں میں پوچھ رہا ہوں کہ چلے میں آسانی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ ٹیسٹ پیپر اور خلاصے کیوں شائع ہوتے ہیں؟ آپ تعلیم میں پڑھتے ہیں نا میدان میں. واضح حکم ہوتے ہیں وہ سلیس طور پہ کسی چیز کا جو ہے نا آپ کے پاس چیدہ چیدہ چیزوں کے جو ضروری سلیبس ہوتا ہے وہ نکال کے چھانٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہی آپ کے لیے جو ہے ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ پیپر اور خلاصہ ہم جیسے نالائق لوگوں کے لیے ہوتا ہے. سارا سال پڑھنا نہیں ہے تو جلدی جلدی تیاری کرنی ہے تو خاص خلاصہ لے لے, پیپر لے لے اور پڑھ کر 33%. ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم نے اگر زندگیاں اپنی جو ہے نا وہ اس طرف نہیں لگائی, نہیں سیکھا, تو یہ ہم جیسے نالائق لوگوں کے لیے کیا ہے؟ منتخب نصاب ہے, ایک خلاصہ ہے کہ یہ نچوڑ ہے, یہ انہوں نے محنت کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اب چلیں اس کے علاوہ ذرا اور اوپر اٹھاتے ہیں بات کو. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات کہہ سکتے ہیں لیکن اور واضح کر دیں ذرا اس بات کو. یہ منتخب کیا گیا ہے, کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے؟ دعوت کو آسان کرنے کے لیے. تھوڑا سا پرسنل یہ ہے کہ ایک انسان کی کامیابی کے لیے قرآن حکیم جو ہے ظاہر پورا پوری سے بات ہو چکی ہوئی ہے. قرآن مجید میں بہت سارے احکام ہیں, اس میں حصے بھی ہیں, کہانیاں بھی ہیں, آخرت کا ذکر ہے, دنیا کا بھی ہے. تو اس میں ایک انسان کی کامیابی کے لیے کچھ 4 لوازم ہیں جو خلاصہ کر کے ہمارے سامنے منتخب کیا گیا ہے. اگر میں اس کو ایک لفظ میں کہوں تو یہ بات ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, یہ اس لیے کیا گیا. دین ہم سے کیا چاہتا ہے, مطالبات دین کیا ہے, تو یہ اس لیے مرتب کر دیا گیا. اس میں کوئی آپ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ بس ایک تو ہمارے یہاں جو آیات احکام ہے وہ تو شریعت ہے, وہ طے شدہ ہے, لیکن جو دینی فرائض کے لائن کے لیے تحریک اور ایک جو ہے وہ روڈ میپ سارے. عبد القیوم قریشی صاحب کی بات کو ایک اس انداز میں مجھے ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے, اس کو زیادہ وضاحت یہ کر دیتے ہیں. دیکھیں ایک وقت آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ, اگر میں مفہوم بیان کروں, 10% بھی دینی احکامات پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اسی مفہوم کا 10% کے حوالے سے کسی 10واں حصہ, ہاں, اگر دین کا 10واں حصہ بھی اگر وہ اپلائی کریں گے, 10ویں حصے کو بھی کام میں لائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا آخرت میں, اور آج تم میں سے کوئی 10واں حصہ چھوڑے گا بھی تو باز پرس ہو جائے گی. اس وقت صحابہ سے کہہ رہے ہیں. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ 10واں حصہ پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو کیا 10واں حصے سے مراد یہ ہوگی کہ نمازیں سال کی اتنی بنتی ہیں تو ایک پڑھ لیں تو کافی ہے, دن میں آدھی پڑھ لیں؟ 10ویں حصے سے مراد یہ نا, ایک وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ 10ویں حصے پہ عمل کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے. تو نماز ایک ہی نہ پڑھ لیا کرنا اس زمانے دے لوگ, یا آئندہ جو آنے والا ہے, یا روزے سال میں کو 3 ایک رکھ لیں, تو اس حدیث سے یہ مراد لیں گے؟ ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ کیفیت اس طرح کی ہوگی کہ اتنا یعنی کہ اتنا ہوگا. نہیں میں دیکھیں نا, نہیں میں نے اسی لیے عبد القیوم قریشی صاحب سے تصدیق کروائی ہے کہ حدیث کا مفہوم تو 10 ہی ہے. تو کیا ہم نمازیں بھی اگر آج کے دور میں 10% پڑھ لیں, روزے بھی 10% رکھ لیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کامیاب ہو جائیں گے نا. اب وہ بات جو آپ انہوں نے کی تھی کہ یہاں اصل میں کیا ہے, مطالبات دین ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اب ذرا یہ جو بات کنفیوژن میں نے کریٹ کر دی ہے, اس کو ذرا میں حل کرتا ہوں.
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دین کے 10ویں حصے پر بھی کوئی عمل کر لے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی 10% کر دینی ہے اور روزے بھی 10% اور زکوٰۃ بھی 2.5 کا 10%. ٹھیک ہے، یہ نہیں، بلکہ اصل میں وہ چیزیں جو شریعت کا تعلق ہوتا ہے، جو چیزیں ناپنے تولنے میں آتی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی میں آتی ہیں، شریعت ان کے اوپر زیادہ اپلائی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے محبت تو نہیں کاؤنٹ ہوتی. جہاد اس کو ناپ سکتے ہیں کہ آپ نے آج 10 کلو جہاد کیا ہے یا 2 میٹر لمبا جہاد کیا ہے؟ ناپنے تولنے میں آ سکتی ہیں؟ نہیں. تو وہ چیزیں جو ناپنے تولنے میں نہیں آ سکتی، گویا کہ ان کا 10% بھی آج کے زمانے میں کر لیں گے تو کافی ہے. جو ناپ تول کے شریعت نے دے دیے ان کو نہیں کمی کرنی، وہ ایز اٹ از اسی طرح سے رہیں گی. تو منتخب نصاب اصل میں دین کا وہ مطالبہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک ہے جب ہم کہتے ہیں عبادت کا بھی جو مفہوم اور چیز کیا ہے کہ ایک ہے کلی اطاعت اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ محبت. تو اب ذرا محبت تو نہیں ناپی تولی جا سکتی نا. تو آج کے زمانے میں آپ اگر یہ والے کام، یعنی وہ جو ناپنے تولنے میں نہیں آتے تھے، 10% بھی کوئی شخص کر لیتا ہے اس جہاد میں، اس جد و جہد کے اندر، اور دین کے وہ مطالبے اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے، تو اس آج کے ایسے دور میں جس میں کہ دجالی غلبہ ہو چکا ہو، تو وہ گویا کہ، تو اب منتخب نصاب بھی سمجھ لیں، یہ بھی کلوز کر کے سمجھیں، آپ کے سامنے 10واں حصہ اس سارے مضامین کا رکھ دیا گیا نچوڑ. یہ گویا کہ یہ نہیں ہے کہ مطالبہ 10واں حصہ رکھا گیا ہے، یہ ہے کہ پورے قرآن میں سے نکال کے اس کا ایک سمجھے کہ یہ اتنا حصہ رکھ دیا گیا. 30 پاروں میں سے اگر وہ جیسے روزوں میں سے 30 میں سے 10 نکالیں، 10واں پر حصہ نکالیں تو کیا ہو جائے گا؟ 3. تو پورے قرآن حکیم میں سے منتخب نصاب کا حصہ نکالیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی کوئی 8-9%، 2.5 پارے بنتے ہیں نا تقریباً. اب ذرا 2 باتیں سمجھیں کہ ایک یہ چیز آ گئی کہ وہ لوگ کہ جنہیں وقت نہیں مل سکا یا زندگی میں یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے مطالبات کیا ہیں، ان کے لیے انہوں نے محنت کر کے یا آسانی کے ساتھ یہ سارا نچوڑ، یہ خلاصے کی صورت میں، ٹیسٹ پیپر کی صورت میں، وہ لازمی امتحان پاس کرنے کی صورت میں، یہ ایک حصہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اب کہ جو اس کے حصے بنائے گئے ان کو سمجھے. نہیں، میں گھڑی نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اگر بورڈ ہو تو وہاں چارٹ بنا کے آپ کو سمجھا دوں آسانی سے. پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں جامع طور پر بات آ گئی. ڈاکٹر صاحب نے پہلا حصہ اس منتخب صاحب کا وہ رکھا ہے جس میں جامع طور پر ساری باتیں آ گئی. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو ایک آیت کے اندر بھی وہی باتیں ہیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے اندر بھی وہی باتیں ہیں، ایک رکوع کے اندر بھی وہی باتیں، اور ایک جگہ سے کچھ آیات لیں تو کہا ان آیات کے مجموعے کے اندر بھی یہی باتیں ہیں. اب ذرا اگر ہم ان کو تفصیل سے لیں تو یہ ہو جائے گا کہ اس سارے کا جو بیج ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ العصر. اب سورۃ العصر کی نہ ہم نے کوئی گفتگو کرنی ہے نہ یہ، لیکن سورۃ العصر میں 4 چیزیں کون سی آئی ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک آدمی بتاتا جائے تو پھر آگے چلیں گے. 4 چیزیں کون کون سی آئی ہیں؟ اسحاق صاحب جی. عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. تو ٹھیک ہے، یہ تو سب کو آتی ہے کہ 4 چیزیں آ گئیں. کیا کیا آ گیا؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو سورۃ العصر میں یہ بات آ گئی کہ کم سے کم یہ 4 چیزیں ہیں جن پر نجات کا دار و مدار ہے. اس سے بڑھ کر کہا اگلی آیت میں، آیا بر،
ایک آیت کے اندر یہی 4 چیزیں آئیں، لیکن کہا کہ یہ 4 چیزیں جو لوگ اس درجے میں کر لیں گے جو اس آیت میں تفصیل آئی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سچے بھی ہیں اور متقی بھی ہیں۔ سچ کا مطلب صرف سچ بولنا ہی نہیں ہوتا۔ ہم آج کے معاشرے میں کیا کہتے ہیں، ایک آدمی جو ہے یہ بڑا سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ سچ بولنا ہی نہیں ہے بلکہ سچا کردار بھی ساتھ ہو۔ پوری آیا بیر کو ذہن میں لائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک کردار ہے۔ اس کے آخر میں کہا گیا اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں، جن کا کریکٹر بھی یہ ہے، کردار بھی ہے، اور یہ لوگ متقی ہیں۔ تمہارے اپنے ذہن میں تو کوئی تقوی کا تصور ہوگا، لیکن جن کا کریکٹر یہ ہے وہ ہیں۔ اور وہ کریکٹر میں کیا چیزیں آ گئی، وہاں بھی 4 چیزیں آ گئی۔ یہ سچے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس کے بعد اگلی ایک رکوع کے اندر یہی مضمون آ گیا، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، کہ وائز لوگ، عقل مند لوگ وہ کون ہیں، بڑے باہمت قسم کے لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دین پر چلنے والے باہمت لوگ، بڑے عظیم لوگ، وہ کون ہیں۔ وہاں بھی کون سی چیزیں آ گئی، یہی 4 چیزیں آ گئی۔ وہاں ذرا مختلف اسلوب کے اندر اسلوب بدل گئے۔ وہاں تھا کہ پہلے میں تھا کہ اللہ کو ایک ماننا، یہاں تھا کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ عمل صالح میں باقی چیزیں بھی آ گئی، والدین کے حقوق ہو، نماز ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر اگلی چیزیں بھی آ گئی، صبر بھی آ گیا۔ تو وہی 4 چیزیں یہاں بھی آ گئی، لیکن یہ اس درجے میں جب چلی جائیں گی تو کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ وہ دانا لوگوں کا کام ہے، عقل مند لوگ۔ اصل میں ذرا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، یہ حکیم لوگ، لیکن اصل میں جب میں کہوں گا نا حکیم لوگ تو اس سے آپ مطلب کچھ اور سمجھ لیں گے۔ ویسے حکیم کس کو کہتے ہیں؟ دوائیاں بنانے والے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اس کی بنیاد میں کیا ہے، حکیم وہ آدمی ہے جو آپ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر آپ کا مرض بھی بتا دے اور علاج بھی تجویز کر دے، صحیح وہ حکیم ہے۔ لیکن یہ علامہ اقبال نے تو کوئی دوائیاں نہیں بنائی ہیں، وہ کیوں حکیم تھا؟ علامہ اقبال کو اس لیے حکیم الامت کہتے ہیں کہ اس نے امت کی نبض پر ہاتھ رکھا، ایک بندے کی نہیں رکھا، ساری امت کی جو اجتماعی نبض تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کی بیماریاں بتائیں شکوہ میں، اور جواب شکوہ میں حل تجویز کر دیا۔ اچھا، اس سے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ ویسے یہ تو ہم کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، دنیا ان لوگوں کو حکما یا سیجز کہتی ہے کہ جو پوری کائنات کی نبض پر ہاتھ رکھے اور اس کی تہہ تک پہنچ جائے کہ یہ کائنات بنی کیسے ہے، ہم کہاں سے آئے، ان سوالوں کا جواب دیتے اور صحیح دے دیں تو یہ وہ حکیم ہے۔ لیکن یہی جواب جب لوگ منطق کے اصولوں پر دیں تو وہ کون سے ہیں؟ فلسفی۔ تو دانائی اصل میں کیا ہے؟ دانائی اصل میں یہ ہے کہ انسان صحیح فیصلہ کرنے لگ جائے، غلط اور صحیح کی تمیز اسے آ جائے اور درست نتیجے تک پہنچ جائے۔ انسانی عقل کی وہ پختگی کہ فطرت کی رہنمائی میں وہ درست سمت میں نتیجوں پر پہنچے۔ اور اگر اسے فطرت کی رہنمائی نہ ہو تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ چالاک۔ عقل مند نہیں کہتے، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا چالاک ہے۔ جسے علامہ اقبال نے کہا کہ محکوم کہ جو غلام لوگ ہیں، ہمارے اندر غلامی بھی آ گئی، وہ اب مرض کی تشخیص کر رہا ہے، بیگانہ ہے اخلاص و مروت سے۔ اب اخلاص ہے، مروت ہے، یہ وہ چیزیں جو ناپنے میں نہیں آتی، فطرت کی میں آتی۔ ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چلاک، گلاں جگے نہ لکڑن دینا، ٹھیک ہے نا،
गल्ला बात है बंदा आगे ना निकल देना। लेकिन एक वक्त होता है आदमी को यहाँ से अंदर से महसूस हो रहा था ठीक है मैं इसकी बात का जवाब तो नहीं दे सकता, इसने दलीलें दे के मुंह बंद कर दिया, लेकिन बात ठीक नहीं है, बात सही नहीं है। ये चालाक आदमी होता है। आज सारे जरा पहाड़ा ने रहने वाले हैं, एक आदमी तुसा ना बूटा कपी गिना है, तुस जिरगा करो मारका करो सारे गच्छी उसको पोचो भाई युका किता है इन्होंने बूटा कपी गिंदा है। वो अक्सी इन्होंने चाचे और तो बड़ा कपया सा, इन्होंने दादे और 2 कपे ऐसे, मैं एक कपया तो वे कहवा हूँ आदमी चुप हो रहना क्या आखी सकता हूँ भाई ठीक है लिहाजा चुप ही हो रहा। लेकिन आपका अंदर से ये बात गवाही देती है कि ठीक गल नहीं, अब्बे और कपे के दादे और कपे के चाचे और कपे, लेकिन गल ठीक नहीं। लेकिन उन तो बोली कहीं नहीं हो सकते, यो चालाकी। और इससे चालाकी की अगर इस्तेमाल करी तो आदमी गलत कमा से इस्तेमाल करे तो इससे की अंग्रेजी भी चाहने ईवल जीनियस, फराना को ना ईवल जीनियस। बहरहाल या चालाकी सी अक्लमंदी के लिए आशनी यह गल सोचे नहीं, या चालाकी सी अक्लमंदी आशनी जिसले आदमी ने अंदर कुर्बानी और ईसार न जज्बा पैदा हो। आदमी कुछ छोड़े तो तैयार हुआ, आदमी कैरियर दाव पर लाए तो तैयार हुआ, अपना हक छोड़े तो तैयार हुआ। उस वेले थोड़ी दानिशमंदी ऐसी चालाकियां होनी फिर अगर आदमी कुर्बानी ना दे। और जिसले आदमी कुर्बानी देना ना इतने बड़े फट लगने, अपनी जात छोड़ना कोई सकली गल ही, अपना बूटा छोड़ना, अपनी ज़मीन छोड़ना, नौकरी छोड़ना, जरा ऊपर बदले जुलो ना, कमाए हुए पैसे लाना, ये कोई सकली गल नहीं, जो इतने फट पैना। इस फटे की इकबाल आख्या जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। उन जरा उसकी जोड़ी गिनो कि अल्लाह ने नबी फरमाने के अखियां नहीं होनिया, क्या अन्न हो गया दिलन हो गया, ये दिलन ही आग के ला खुली ले जिगर खून होना, इसनी रोशनी उथा बहाल होती। फिर आदमी दिखना तो जरा अदील भी सवाल करना आसा ना कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मंगी कि ए अल्लाह अरेनी हकीकत अल अशियाए कमा, क्या मतलब? हाँ ये दुआ करने करो उन एक चीज बड़ी नेक बड़ी अच्छी तुसाने सामने आशनी, अल्लाह ताला तुसें यह सलाहियत चाहिए कि तुस उसनी तय भी छुपावा शर दिखी गिनो, इसने पीछे शैतानी आई शर युवा कम बड़ा नेकी ना सामने आया, और शरारत भी बड़ी सी बड़ी सामने अच्छी का अच्छा तो तुस दिखी गिनो उसने थल्ले के इसने थल्ले एक खैर भी था। और अगर तुस कुर्बानियां देने हो इस हस्ते अल्लाह ताला तुसां च सलाहियत पैदा करी छोड़ना, लाइन शकर तुम अल्लाह यह सलाहियत और चाहिए ना और गहराई इंसान देखी, तो फिर बचना इस तरह चलाकी नाल ना बचो। अल्लाह ताला यह सलाहियत अगर इंसान ही चाहिए, और यह सलाहियत के लिए ऐसी इत्थे दसिया गया यह 4 चीज़ां करसो इन्ना आस्ते कुर्बानी देसो। अगर वह लोग महज पास हो सुन वह नेक और मुत्तकी हो सुन और वह इन्ना आस्ते कुर्बानी दे तो यह 4 चीज़ां कर सुन तो क्या हो सुनो अक्लमंद हो गई। आगे अच्छा मैं अपनी ज़ुबान में बोलने लग जाता हूँ, आपको मरहला परेशानी तो नहीं होती? बाकी
ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو یہی 4 چیزیں اور مزید آگے کریں گے تو یہ وہ مقام ہو جائے گا کہ جسے کہتے ہیں مقام ولایت. ولی بھی جب بنیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی 4 چیزیں اور یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر اور توکل اور یقین اور اس کے اوپر ڈٹنا، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کہاں پہنچ گئے؟ ولایت کے مقام پر پہنچ گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ 4 جو جامع اسباق کہلاتے ہیں یہ کہ سورہ عصر، آیہ بر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اور سورہ حامیم سجدہ کی 30 تا 36 آیات، یہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جامع اسباق ہے جن میں یہ 4 چیزیں آ گئی. اب آگے کہا ایک ایک چیز کو لیا کہ قرآن حکیم میں یہ ایک ایک چیز پر بھی مختلف جگہ پر مختلف انداز میں یہ گفتگو ہوئی ہے. مثلا پہلی چیز کیا اس میں؟ ایمان. تو کہا کہ فطری اعتبار سے سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے. اور اس سرچشمے کے اندر سے ایمان کیا کرتا ہے؟ ایک قوت محرکہ فراہم کرتا ہے نا، ایک جذبہ دیتا ہے انسان کو کہ انسان آگے بڑھ کر کوئی کام کرے، اور اس کام کے لیے اس ایمان کی بنیاد کے اوپر دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں چلنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا یہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ صراط مستقیم کے ساتھ اور کیا وضاحت کرتا ہے؟ ہاں کہ میں نے جو سیدھا راستہ مانگا ہے وہ کن کا ہو؟ انعام یافتہ لوگوں کا. اور کن کا نہیں ہونا چاہیے؟ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یہ دعا مانگتے ہیں 5 وقت کئی بار، تو عملاً کیا ہوتا ہے؟ مسیتی جا نکلی تو جڑا کواچھونا کیتا ہوا وہ سارا وہ کرنے ہیں. وہ اجتماعی ہے کہ لوکل ہے، جڑا فیشن اتنے آ اس دوائی نے کیا بن سی. ہاں اچھا یہ لفظ کی سمجھ ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اچھا ہے. اچھا ہاں اصل میں عرض کر رہا تھا کہ دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ انبیاء کا راستہ ہمیں دکھا، اور انبیاء کا راستہ اس کتاب میں ہمارے سامنے کھلا پڑا ہوا جس میں سے چن کے ڈاکٹر صاحب نے یہ رکھا ہے. اور دعا یہ کرتے ہیں کہ نہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے ان سے بچانا. لیکن نماز پڑھ کے نکلنے کے بعد عملی طور پر کیا کرتے ہیں؟ جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں عملاً ان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ ایز اے انڈیویجول کریں یا ایز اے کولیکٹیولی کریں. ہے ایسا کہ نہیں؟ ہاں تو اب یہ والی سورہ فاتحہ تو پھر وہ ایمان نہیں پیدا کرے گی. تو فطری انداز میں سورہ فاتحہ کو اگر دیکھیں اور سمجھیں تو ایک مومن کے دل سے یہ دعا اصل میں نکلنی چاہیے ایمان کی. اے اللہ تجھے تو پالن ہار مان لیا، رحمان اور رحیم بھی ہے، اور آخرت میں تو نہیں محاسبہ کرنا ہے، اس کا تیرے ہی پاس اختیار ہے، اور میرا کام ہے کہ میں تیری بندگی کروں اور تجھی سے نصرت طلب کروں. وہ فوج سے نہیں کروں، تجھ سے کروں، نصرہ ادھر سے نہیں تیرے سے طلب کروں، اور اس کے لیے سیدھا راستہ چاہیے. تو اب یہ ایک فطری دعا ہے. اب فطرت اگر تھوڑی سی ادھر ادھر بھی ہو جائے تو اصل میں عقل کے ذریعے بھی آدمی اور وہیں پہنچ جاتا ہے. سورہ آل عمران میں کہا کہ جو لوگ پھر ذرا غور و فکر کر لیں ان نشانیوں پر، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. جسے شیخ سعدی نے کہا کہ صرف انسان ایک پتے کے اوپر غور شروع کر دے
اور دیکھے کہ اس کا فنکشن کیا ہے، آسموسس کے ذریعے کیسے پانی لاتا ہے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے کیسے سورج کی انرجی کنورٹ کرتا ہے. ایک تو سولر کی انرجی سے تو آپ واقف ہی ہیں نا آج کل. تو پرانی سولر انرجی کیا؟ یہ لکڑیاں جو آپ چولہے میں جلا رہے ہیں اور انگیٹھی میں جلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سولر انرجی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سولر. تو وہ آپ وہاں وہ توانائی حاصل کر رہے ہیں. اب یہ اس پتے کے ذریعے ہوئی نا، پھر اس کی فنکشننگ، اس کی لکیریں، وہ ساری چیزیں دیکھیں. پھر اس پتے کو دیکھیں کہ کس طرح وہ پوری فضا کی ہوا کے اندر فلٹریشن کا کام دے رہا ہے. کبھی آکسیجن لے رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہا ہے، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہا ہے، آکسیجن لے رہا ہے، آواز صاف کر. تو صرف ایک پتے پر بھی غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس عقل کے ذریعے بھی، کہ یہ اس کی ذرا اندازہ کر لو کون بنانے والا. اب اگلی جو آیات ہے اس میں سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے اس میں دونوں کو جوڑ دیا گیا کہ یہ اصل میں ایمان وجود میں آتا ہے. دو نور ملتے ہیں، دو، ایک نور وحی اور ایک نور فطرت. اور یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو ایمان وجود میں آ جاتا ہے. اور آج نور وحی کیا ہے؟ یہ نور وحی ہے جو ہمارے پاس محفوظ شکل میں ہمیں دے دیا گیا ہے. اور نور فطرت ہمارے اندر ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نور ڈال رکھا ہے. یہ دونوں نور جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ پھر شعلہ جو ہے وہ ایمان کا انسان کے اندر جلتا اور بھڑکتا ہے. اور البتہ کچھ کے شعلے کو آگ نہیں لگتی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں لائٹ شائٹ بھی نہیں تھی تو لالٹین ہوتی ہے. تو لالٹین کا شیشہ جب کالا ہو جائے تو اس کی روشنی، تو لالٹین کا شیشہ اتار کے کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں تو روشنی باہر آتی ہے. تو جب شیشہ سیاہ کالا ہو جائے تو باہر کی روشنی اندر نہیں جاتی اور اندر کی باہر نہیں جاتی. اندر کا نور یہیں کا قید اور باہر بھی نور جو ہے اسے کچھ نہیں دے رہا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو روشنیاں ہوتی ہیں تو آدمی دیکھتا ہے. باہر لائٹ جل رہی ہے اور میرے آنکھوں میں بھی روشنیاں تبھی دیکھ رہا ہوں نا. اگر ایک روشنی ان میں سے چلی جائے تو نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح یہ اندر کی جو بصارت ہے، یہ تو بصیرت ہوئی. ایک جو بصارت ہے وہ جو دل کی آنکھ ہے، وہ بھی یہ دونوں روشنیاں ہوتی ہیں تو دیکھتی ہے. تو یہ وہاں اجزائے ترکیبی بتایا اور پھر اس کی مثالیں بھی دی کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی روشنی نور علی نور ہے، دونوں روشنیاں مل گئی. ایک وہ لوگ ہیں کہ کہیں تھوڑی تھوڑی سی ٹمٹماہٹ ہے، وہ تھوڑی بہت ہی. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال دی گئی کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے، تہ کی تہ چڑھی ہوئی ہے. کسی کے اوپر تو ہو سکتا ہے خاندان کا وہ کالک، وہ غلاف لگا ہو، قومی تعصب لگا ہو، عقائد اور نظریات اور فرقہ بندی اور جماعتوں کا خول ہو سکتا ہے چڑھا ہو. یہ چیزیں بھی مانے ہو جاتی ہیں، آڑے آ جاتی ہیں. یہ غلاف چڑھا لیتا آدمی. تو اس حوالے سے کہا کہ یہ والے معاملے جو ہے نا، ان کو ذرا ہمت کر کے اس شیشے کو صاف کرنا ہے. اور شیشہ بھی صاف کیسے ہوگا؟ منتخب صاحب جو لوگ ذرا اس سے نہیں کر سکتے تو وہ جلدی سے اس سے کر لیں. وہ جب لائٹ چلی جائے تو کہتے ہیں ذرا زیادہ تیزی سے نہیں بھی صاف ہوتا تو تھوڑا بہت جلدی کر کے لالٹین تو جلاؤ نا، کچھ روشنی تو آئے. تو یہ کچھ لالٹین ہے، ٹھیک ہے، جو تھوڑی سی روشنی آپ کو مل جائے، یہ والا معاملہ ہو جائے. اور اس کے بعد کہا یہ محض روشنی نہیں ہے. سورہ تغابن میں فرمایا کہ یہ خیر محض روشنی نہیں، یہ ایمان انسان کے اندر اگر جاگزی ہو جاتا ہے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسولوں کے اوپر، آخرت پر، تو پھر اس کے کچھ نتائج بھی نکلتے ہیں. اس نتائج کا ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک سکون
پیدا ہوتا ہے، ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، ایک تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی طرف سے، اس میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ بڑے سے بڑا واقعہ اور بڑے سے بڑا نقصان بھی اصل میں کیا ہوگا؟ اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ بیدک الخیر، اسی چیز میں سے اپنے لیے بہتر شے ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس میں میرے لیے بہتری کیا آئی ہے، اس میں میرے لیے خیر کیا ہے۔ یہ بچہ مر تو گیا ہے میرا، لیکن اس میں خیر کیا ہے؟ یہ مکان گر تو گیا ہے، لیکن اس میں خیر کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا تو اس میں بھی کوئی خیر ہی ہے جو چھپا ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت پھر انسان، اللہ تعالیٰ اس انسان کو یہ دے دیتا ہے، اور جب اس کے اندر یہ کیفیات داخل ہوتی ہیں، اللہ پر ایک توکل اور اعتماد بڑھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ جو سامنے کی اٹریکشنز ہیں، بیویاں ہیں، مال ہے، اولاد ہے، ان کو پھر انسان آزمائش کے درجے میں سمجھتا ہے کہ یہ اصل میں ساری میرے لیے کیا ہے؟ مجھ کو آزمانے کے لیے، انہی میں میرا امتحان ہو رہا ہے۔ پھر ایمان کا یہ درجہ انسان کو ہوتا ہے کہ وہ اس ساری شے کو ایمان کے درجے میں سمجھتا ہے۔ وہ آخر میں سورہ فجر کے حوالے سے بات سمجھ لیں کہ ایک وقت انسان کے اوپر یہ آتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نوازا، مجھے ہر چیز کی عزت دی، تو میرے رب نے میرے اوپر کیا کیا؟ کرم کیا، مجھے عزت دی۔ اور جب رب اس سے اس کی نعمتیں چھین لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حالانکہ عام ذہنی سطح پر سوچیں، بالکل ایک تو لوور لیول ہے، وہ تو ہے کہ آپ کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی نعمت پہنچے تو آپ کہیں کہ یہ فلاں چیز کی نحوست ہے، فلاں کا سایہ ہے، فلاں کی بے برکتی ہو گئی ہے، فلاں کالی دیوی نے میرے اوپر غضب کر دیا ہے، یا لکشمی دیوی کی کرپا سے یہ دولت مل گئی ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس سے اوپر بڑھ کر ایک لیول تو یہ ہے کہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ لیول ہے کہ ذلت ہے تو کس کی طرف سے، اور عزت ہے تو اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس سے ذرا سا اوپر اٹھے، حالانکہ یہ بھی بات ہے، لیکن اس سے ذرا سا اوپر اٹھے تو نہ اس دنیا کی عزت ہے اور نہ ذلت ہے۔ جو عزت بھی آزمائش ہے اور ذلت بھی آزمائش ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے نتیجے میں، اس پریشانی کے نتیجے میں آپ اللہ سے قریب ہو گئے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور ہو گئے تو یہ عذاب ہے۔ اگر آپ اللہ کے نزدیک ہوئے تو یہ گویا کہ آزمائش آئی، آپ امتحان میں کامیاب ہوئے، اگلے سٹیپ پر چلے گئے، اور دور ہوئے تو یہ آپ کے اوپر غضب تھا۔ اب اس میں تاریخ کیا بیان کریں؟ تو یہ والا معاملہ اس انداز میں سورہ تغابن کے اندر آیا کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ اب جو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو کیا کرو؟ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اللہ سے ڈرو اور جو اس کے احکامات ہیں وہ سنو اور ان کو مانو، اور یہ جی کے لالچ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کے اندر چونکہ قیامت کا معاملہ جو ہے، آخرت کا معاملہ یہ جو ہے، یہ انسان کے عمل پر بڑا گہرا اثر رکھتا ہے، تو پوری سورہ قیامہ آ گئی کہ تمہارے عمل میں جو کمزوریاں آتی ہیں یہ اصل میں کس کا نتیجہ ہے؟ آخرت پر ایمان کی کمزوری کا نتیجہ۔ اس کی جو بے شمار مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی قدرت کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ناممکنات کے بارے میں ہو سکتی ہیں، یا کہیں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے سورہ قیامہ جو آ گئی کہ تاکہ عمل درست کرو کہ یہ بڑی حتمی اور یقینی چیز ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تمہارا اپنا اندر بھی گواہی دے گا کہ یہ حتمی ہے اور یقینی ہے، کوئی عمل ضائع ہونے والی شے نہیں ہے،
تم بالکل ایسے ہی بنائے جاؤ گے کہ یہ ایک ایک پور بھی ویسے ہی بنے گا، فنگر پرنٹس بھی ویسے ہی ہوں گے. تو یقین رکھو کہ کوئی شے انسانی عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے، اس کی باز پرس ہوگی. وہاں منی ٹریل بھی بتانی پڑے گی. یہاں وہ احتساب والے نیب والے پوچھتے ہیں نا منی ٹریل لاؤ، تو اللہ بھی کیا کریں گے؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ منی ٹریل ہی ہے نا. اور کہاں خرچہ ہے یہ بھی ذرا بتاؤ کرو. اب یہ ایمان کے حوالے سے گفتگو آ گئی. اب ایمان کے بعد دوسری شرط کون سی ہے؟ عمل صالح. احتساب سے اور عمل صالح سے مجھے یاد آ رہا ہے، اب احتساب کی ذمہ داری ویسے بیروٹ پر آ تو گئی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا، اجتماعی لحاظ سے یہ احتساب کی ذمہ داری آ گئی ہے بیروٹ والوں کے اوپر. لیکن وہ صابر صاحب واسطے میں ایک گل سنائی چھوڑا. کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا تو ایک آدمی گھوڑی پر سوار ایک گاؤں سے جا رہا تھا، تو رات پڑ گئی. گھوڑی اب اس کی جو تھی وہ حاملہ تھی، بچہ دینے والی تھی. تو اس نے لوگوں سے کہا رات میں سفر آگے نہیں کر سکتا تو یہاں کوئی جگہ ہو تو میں آرام کر لوں، سو جاؤں، گھوڑی کو بھی باندھ دوں، کوئی جگہ ہو. تو انہوں نے کہا وہ سامنے جو ہے نا سردار صاحب کا گھر ہے. اسحاق صاحب نے نا کچھ اور سنا، یہاں آپ گھوڑی بھی باندھے اور آرام کرے. خیر اس نے رات کو آرام کیا تو صبح صبح سردار صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یار تمہارا قدم بڑا مبارک ہے میرے گھر میں، تم تو بڑے ہی لکی آدمی ہو جو میرے گھر میں تشریف لائے ہو. یہ لو میں تمہارے لیے انڈے لایا ہوں، پراٹھے لایا ہوں، دیسی گھی لائے، کھاؤ. تو اس نے کہا نہیں بتایا میں کیسے مبارک ہوں. میں کہا میں صبح صبح نیچے جانوروں والے کمرے میں گیا تھا تو میں نے دیکھا میرے بیل نے گھوڑی کا بچہ دیا. تو میں تو سمجھتا ہوں تم بڑے مبارک آدمی ہو. اس نے کہا نہیں نہیں نمبردار صاحب میں نے ناشتہ نہیں کرنا، وہ گھوڑی کا بچہ جو ہے وہ میری گھوڑی نے دیا ہے، وہ تھی پریگننٹ. کہا نہیں نہیں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ میرے بیل نے دیا. اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو گاؤں سے لے آؤ 4-5 آدمی جو معزز آدمی ہوں، کوئی ایک آدھ مطلب راولا کوٹ سے لے آؤ، کوئی مظفر آباد سے لے آؤ، کوئی ادھر سے، سارے اکٹھا کرو، باغ سے لے آؤ، وہ فیصلہ کریں گے. تو وہ خیر بندے ذرا لے آیا. اس نے کہا کون کون معتبر آدمی ہے، سب کو بلا لیا. تو انہوں نے کہا جی موقع پر چل کے فیصلہ کرتے ہیں. سارے وہاں گئے اور دیکھا سنا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کوئی غلط فہمی ہے، نمبردار صاحب کا بیل ہر سال گھوڑی کا بچہ دیتا تو تمہیں یہ کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی. اب وہ جناب وہ پریشان ہوا کہ یہاں تو مسئلہ ہی سارا خراب ہے، سارے ہی منتخب نصاب سے دور ہیں. تو وہ چلا گیا بازار میں، وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا پریشانی میں. تو بازار والوں نے کہا بھائی یہاں کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، جاؤ کام کرو، اب چھوڑو بھولو اس ساری کو. اس نے کہا نہیں میں پریشان اس لیے ہوں کہ یہ اگر سارے لوگ مر گئے تو احتساب کون کرے گا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ سارے لوگ چلے گئے تو منتخب نصاب کون پڑے گا؟ تو اس کو ذرا توجہ سے پڑھے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ توجہ ادھر مرکوز رکھے. تو اب عمل صالح پر میں بات کر رہا تھا. تو دیکھیں عمل صالح جو ہے، ایک فرد کا عمل صالح کیا ہے؟ فرد سے کیا بنتا ہے؟ خاندان. شادی ہوتی ہے نا، پہلے کلا فرد ہے نا، شادی ہو گئی تو کیا بن گیا؟ خاندان. تو خاندان کا عمل صالح کیا ہے؟ بہت سارے خاندان ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو معاشرے کا عمل صالح کیا ہے؟ اور جب بہت سارے معاشرے اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ریاست اور ملک بنتا ہے. تو ملک کا عمل صالح کیا ہے؟ تو یہاں یہ گڑبڑ نہیں کرنی کہ ایک آدمی اگر اپنی ذات میں ہو سکتا ہے کہ بڑا صالح ہو، لیکن ریاستی سطح پر ہو سکتا ہے وہ اس کا ڈیمانڈ اور ہو، وہاں صالح نہ ہو.
تو آدمی ذرا تھوڑا سا الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، نعرہ مارتا ہے مرد مومن مرد حق، لیکن ادھر دیکھتا ہے کہ ملکی نظام تو ویسا ہی چل رہا ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے صدر بھی گزرے ہیں جو کیا کہتے ہیں تہجد گزار تھے، لیکن ملک کا نظام ویسے ہی ہے۔ تو اس حوالے سے منتخب نصاب میں یہ حصہ عمل صالح والا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا اپنا عمل صالح کیا ہے، گھر کا عمل صالح کے اعتبار سے کیا کردار ادا کرنا ہے، معاشرے کے حوالے سے کیا کرنا ہے، اور ریاستی سطح پر عمل صالح کا کردار ایسے کرنا ہے۔ ایز اے انڈیویجول، ایک فرد کے طور پر عمل صالح کے لیے جو جامع مقامات آئے، ان میں سے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، سورہ معارج اس کی آیات، یہ وہ وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کی بنیادیں کیا ہیں عمل صالح کی ایک فرد کے لیے۔ اور سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ بات آئی، ابھی یہ فرد پر ہی بحث ہو رہی ہے کہ پوری طرح سے ایک جامع شخصیت جس میں عمل صالح آ چکے ہوں، اس کے اندر کیا خوبیاں اور بھلائیاں پیدا ہو چکی ہوں گی، وہ سورہ فرقان میں آ گئی۔ تو یہ گویا کہ انفرادی سطح پر سورہ تحریم بیان کر دی، اور سورہ تحریم میں وہ توازن بیان کیا گیا کہ ایک گھر کے اندر عمل صالح کیسے کرنا، ایک میاں بیوی کے درمیان عمل صالح کی کون سی حدود ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں، اور اس تیسرے اور چوتھے رکوع کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تورات کے احکام عشرہ کا خلاصہ ہے۔ ذرا دیکھیں ایوولوشن پروسیس میں بنی اسرائیل ابھی معاشرے کی سطح پر دین کا نفاذ کرنا، ٹھیک ہے، وہاں پر، اور اس معاشرے کی سطح پر یہ عمل صالح ہوگا۔ اب بنی اسرائیل کے لیے ابھی ہائیسٹ لیول وہ معاشرہ تھا، لہذا وہاں معاشرے کی سطح پر کہا گیا، لیکن یہاں ان معاشروں سے اب کیا ہو گیا، سٹیٹس وجود میں آ چکی ہیں، ریاستیں دنیا میں وجود میں آ گئی ہیں۔ ان ریاستوں کے بارے میں عمل صالح کیا ہوگا، اب اس کے لیے قرآن حکیم میں سورہ حجرات، ویسے تو بے شمار جگہ پر آئے گا، سورہ مائدہ میں بھی آئے گا اور صورتوں میں بھی یہ، لیکن وہاں پورے جامع انداز میں سورہ فاتحہ کے اور سورہ حجرات کے اندر یہ بات آ گیا کہ تمہاری قانونی بنیادیں کیا ہوں گی ریاستی سطح پر، جذباتی بنیادیں کیا ہوں گی، کن کن چیزوں سے بچنا ہوگا، تمہاری خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہوں گے، شہریت کی بنیاد کیا ہوگی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاستی سطح پر ہیں، اور اسی کو اصل میں امام ابو حنیفہ کی وہ جو بات ہے نا، الفقہ الاکبر، ایک ہے فقہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے، یہ جو بڑی فقہ ہے کہ ریاست کا شہری کون ہوگا، اسی میں وہ پچھلے دنوں ہم کراچی میں تھے تو رفقا کو ایک مشکل پیش آئی کہ تحریک فکر ولی اللہ، انہوں نے ہمارے کچھ رفقا کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ کا یہ منشور ہے، یہ سارا دستور ہے، اور آپ قائم کیا کرنا چاہتے ہیں، نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور نظام خلافت جو ہے وہ جب آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مقصد آپ نے لکھا ہے کہ نظام عدل و قسط، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، عدل و قسط کا نظام قائم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مسئلہ آ گیا نا بھئی، ایک آدمی قائم کرنا چاہتا ہے نظام عدل و قسط، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ظلم کا خاتمہ ہو اور قسط کا نظام ہو، تو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عبدالقیوم قریشی صاحب سمجھا رہے تھے وہ خلیفہ کے بارے میں، تو کیا خلیفہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ کوئی مقصد کیا ہے؟ عدل و قسط، ظلم کا خاتمہ۔ تو وہ اگر وہ کوئی بھی کر دے، جو بائیڈن کر دے، تو کیا آپ کو مسئلہ ہے کوئی؟ اس کا مطلب منتخب نصاب ہی نہیں، پورا بھی پڑھنا پڑے گا۔
ठीक है कि नहीं? आप में से कोई जवाब देना। ये एक सवाल है, एक तहरीक ने आकर हमारे रुफ़का से सवाल किया, और जब उन्होंने सवाल किया तो मेरे सामने भी आया, तो कोई 5-7 सेकंड के लिए मैं भी चुप हो गया। चले, अगर ये कोई बात मान लेता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तू से न बोले। मुवाहिद हैं दुनिया में, बड़ी है। देखो ना, थोड़ा जवाब आ गया। नहीं क्रेजी साहब, तुसी नहीं बोल। हाँ है, देखो ना। नहीं थोड़े अगे मैं शूरा च बयान किया है कि मैं की जवाब दिता सी, शूरा वाले भी नहीं बोलनगे। साबिर साहब का ये सिर्फ मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि ये कितनी अहम चीजें हैं। देखें कितनी बड़ी बात है, और एक सवाल आ रहा है, और एक लम्हे को क्या होता है, आदमी मखमसे में पड़ गया, परेशान हो गया। अब साबिर साहब ने भी एक बात कर दी है, ये गोया कि पूरे उस नजरिए के ऊपर वैसे तुझे तंजीम विच गशना चाहिए। आकिब साहब ने बड़ी इन्हें अच्छी वजाहत की थी। इससे गला नहीं यू टर्न हो सकता था, लेकिन ऐसी वजाहत करेंगे तो फिर दोबारा शुभा नहीं चाह जाएंगे, थोड़ी देर रास्ते गए ने। हाँ जी, हाँ जी। पहले मैं आसान जी सुहेल पहले मैं आम जवाब देता हूँ, फिर इल्मी लेवल पे, तो फिर कुरैशी साहब से भी हो सकता है हमारी मदद करे। अच्छा, एक बंदा मर जाए और उसकी बीवी आए कि ये जायदाद मुझे दे दें, और वालिद साहब भी आ जाएं, बच्चे भी आ जाएं, भाई भी आ जाए, तो अभी कुरान को छोड़ देना, निज़ाम अदल किस्त है, तो कैसे हिस्सा देंगे? मतलब अगर फिर अदल की भी अपनी हर एक की तारीफ होगी, और जुल्म की भी अपनी तारीफ होगी हर एक की, तो फिर कौन ये तय करेगा कि अदल क्या है, और कौन तय करेगा जुल्म क्या है? इसके लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो तय करे अदल ये है। देखे ना, एक खातून का झगड़ा हो गया, आकर वो कह रही है कि ये मुझे मिलना चाहिए, वालिद साहब कह रहे हैं ये जायदाद मेरे बेटे की है, मुझे मिलनी चाहिए, वो कह रही है मैं इसकी बीवी हूं, मुझे मिलनी चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान तनाज़ा हो गया, तो अदल कौन करेगा? ठीक है, नहीं अथॉरिटी तो है, लेकिन किस अथॉरिटी के तहत करेगा? वो चैलेंज कर दे, ना माने तो। ठीक, अल्लाह ताला की
لہٰذا سب سے پہلے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل و قسط قائم ہوگا تو طے کرنا پڑے گا کہ وہ عدل اور قسط سے مراد کیا ہے. عدل کا وہ مفہوم اور قسط کا وہ مفہوم جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ ہم قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے تو وہی بندہ ہوگا جو اس کو مانتا ہوگا. یہ تو عام سطح کی بات آ گئی. اب آئیں ذرا ٹاپ لیول پہ. اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی عدل کر سکتا ہے؟ کیوں؟ جو العادل ہے اس کا نمائندہ کون ہے؟ رسول ہے. ٹھیک ہے, لہذا ان کی موجودگی میں کسی کو اتھارٹی ہے عدل کرنے کی؟ اب ذرا ذہن میں لائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سارا مال دے دیا, بکریاں شکریاں سارا کچھ, اور ایک طرف کچھ نہیں دیا. یہ کون سا عدل ہے؟ اعتراض آ رہا ہے نا, اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عدل کی اتھارٹی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کے ہوتے کوئی اور عدل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. اب ذرا اگلی بات آپ کے حوصلے کے لیے, ہمارے ہوتے اور کوئی عدل نہیں کر سکتا. وہ وجتبا, اس منصب پر اب کون فائز ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا غیر مسلم نہیں کر سکتا. اب وہ عدل کی اتھارٹی اس امت کے پاس آ گئی ہے. لہذا یہ اب اہل ہے اس عدل کے قائم کرنے والے اور دینے والے. بہرحال یہ ذرا بات آپ کو جگانے کے لیے تھی کہ ایسا بھی سطحی نصاب نہیں ہے, اس کو غور کریں گے تو پھر یہ آپ آئیں گی باتیں. ہم کہاں تک پہنچے تھے جی؟ ریاست ہم نے قائم کرنی تھی. تو عمل صالح ہے پھر ایک کیا ریاستی سطح پر, ایک ہے فرد کی سطح پر, اور وہاں سے لے کر ریاستی سطح پر. یہ سارے عمل صالح آپ کو سمجھنے ہوں گے, تب آپ کے اندر عمل صالح کی ہماگیریت اور جامعیت پیدا ہوگی. ورنہ عمل صالح کا کوئی پھر محدود سا تصور رہ جائے گا. اب آ جائیں جی تواصی بالحق. تواصی بالحق کا دوسرا عنوان کیا دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ تواصی بالحق کو ایک دوسرے عنوان سے ڈاکٹر صاحب نے تعبیر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. ایک جد و جہد ہے. تواصی بالحق کیا ہے؟ اصل میں ایک جد و جہد ہے جو چلتی چلی جاتی ہے, اور اس جد و جہد میں ساری جو چیزیں آتی ہیں, رکاوٹ آتی ہے. مغرب کتنے بجے ہے؟ پھر ہم اس کو جلدی سے ذرا. اچھا ٹھیک ہے. ویسے تو میرا تو خیال ہے کہ صرف عمل صالح کو میں تفصیل سے سمجھا دوں تو یہی بہت بڑی بات ہوگی کہ یہی اندر ذہنوں میں اتر جائے اور طے میں اتر جائے. بہرحال تواصی بالحق, جس کا دوسرا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو سب سے پہلے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے آڑے کیا آتی ہے؟ انسان کی اپنی خواہشات, اس کی محبتیں. لہذا اس کے لیے پہلا درس جو ڈاکٹر صاحب نے رکھا وہ کون سا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, اور اس میں کتنی محبتیں گنائی گئیں؟ 8. کون کون سی؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا. تو یہ 8 ذرا گنا دیں کون کون سی ہو گئیں؟ آباؤکم تمہارے باپ, و ابناؤکم بیٹے, اور ازواجکم اخوانکم بھائی, اور عشیرتکم برادری. اور 3 کون سی آ گئی؟ واموالو نقترفتموہا و تجارت
तखशौन कसादा, वो कारोबार जिसमें नुकसान का धड़का लगा रहता है। वमा साकिनो तरदौना, ये 8 मोहब्बतें हैं, इनके बिल मुकाबिल पहला जहाज जो ये आ जाता है इस मोहब्बत के मुकाबले में, वो कौन सा है? अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसकी दीन की राह में जिहाद, जिद्दोजहद, ये बात आ गई। तो पहला जहाद इंसान को इस सूरत में करना पड़ता है, पहले ये मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ती है, वरना फिर मोहब्बत की खातिर खुदकुशी करनी पड़ती है। तो इधर भी वैसे खुदकुशी है, आखिरी नतीजा इसका भी, इस जहाद का भी यही निकलता है। तो इसके बाद सूरह हज का दूसरा रुकू, आखिरी रुकू। उस पहले रुकू का जो आखिरी रुकू है उसका पहला हिस्सा तो ये है कि अगर कोई इंसान अल्लाह की मार्फत नहीं कर सका तो असल में क्या है, वह मा कदरुल्लाह हक्का कदर है। ये लोग जो शिरक में मुब्तला हो गए या इधर उधर फंस गए, इधर नहीं आए, तो इन्होंने अल्लाह को नहीं पहचाना। अल्लाह को पहचान लेते तो ये काम ना करते। अब जो अल्लाह को पहचान लिया जिन्होंने, वजाहिदू फिल्लाह हक्का जिहाद, जिन्होंने पहचान लिया है वो फिर जिहाद करने को तैयार नहीं है। इसका हक अदा कर दें इस जिद्दोजहद का, अगर पहचान लिया है तो, ईमान ले आए हैं जो लोग तो। और ये जिद्दोजहद और जिहाद, इसकी गर्ज़ो कायद क्या है? शहादत अलन्नास, कि लोगों के ऊपर हुज्जत कायम हो जाए, गवाही कायम हो जाए। ये सूरह हज। और उसके बाद अगली सूरत सूरह सफ। सूरह सफ में इसको टॉप लेवल पर पहुंचा दिया कि शहादत अलन्नास भी उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक कि उस दीन का अमली हिज़ार कर न दिया जाए। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अल दीन कुल्लिही। और शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि अगर ये आयत समझ नहीं आई तो फिर बाकी नसाब मुंतखब हो या सारा हो, वो फिर नहीं समझ आना। जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने बात रखी थी ना कि आखिर मुंतखब निसाब का मकसद क्या है, ताकि आपके सामने एक खुलासा आ जाए दीन के मुतालबे का जो एक आपसे हो रहा है। और वहाँ सबसे पहले ये बात कर दी गई कि अल्लाह ताला को मोहब्बत किन लोगों से है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को तो ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे उनको अल्लाह महबूब रखता है जो उसकी राह में सफ़े बांध कर शीशा पे लाई हुई दीवार बनकर डट जाए, कताल करे। वरना अल्लाह ताला ने कहा लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ये तस्बीहां तो हर शय कर रही है कायनात की, तुम भी कर रहे हो तो कौन सा कमाल कर रहे हो। ये तस्बीहां तो हर जर्रा जर्रा और बूटा बूटा कर रहा है, हर पत्थर कर रहा है, हर दरख्त कर रहा है। कौन सी शय है जो अल्लाह की तस्बीह नहीं कर रही। सूरह बनी इसराइल में फरमाया लेकिन तुम उनकी तस्बीहों को नहीं समझ सकते। अल्लाह ने हर एक शय को ज़ुबान दी, अपनी ज़ुबान से वो अल्लाह की तारीफ़ कर रही है। फरिश्ते भी क्या है, वो भी तस्बीहां कर रहे हैं। तो तुमने भी तस्बीहां ही कर ली तो कौन सा कमाल किया। ये तो पत्थर भी कर रहे हैं। वो क्या वो शेर है, ज़े नूरी सजदा मी ख्वाई ज़े खाकी बेशज़ा ख्वाई। ये नूरी को तो हमने पैदा ही किया था कि सजदे करता रहे, वो तो कर रहा है, लगा हुआ है। लेकिन इस खाकी से हमें ज़्यादा चाहिए, इससे सजदों के साथ कुछ और भी चाहिए। और वो क्या चाहिए, शहादत बर वजूद खुद ज़े खून दोस्ता ख्वाई। इससे तो हमें ये चाहिए कि ये अपनी जान से, अपने वजूद से हमारी गवाही दे, यहाँ शहादत अलन्नास कायम करे। ये वो दोस्त है,
اس دوست کو تمہارا خون چاہیے. یہ دوستی تو ایسے بنے گی. یہ دوست خون مانگتا ہے. اور کہا کہ یہ خون بنی اسرائیل جو تم سے پہلے سابقہ امتیں جو گزری ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا. تو دیکھ لو کیا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. اور یہ سارے کوشش کرتے رہیں گے کہ تم بھی نہ دو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھ جائے اور یہ خون سے جلانا پڑتا ہے. اس میں تیل نہیں، اس میں خون جلتا ہے. اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تو کر کے رہے گا. اس کے لیے تیار ہو یا نہیں یہ دیکھو سوچو. اور اس خون دینے کے لیے تیاری کہاں سے ہوگی؟ کیسے یہ ہمت آئے؟ کوئی آدمی جان دینے کو تو تیار نہیں ہوتا. اس کے لیے سورہ جمعہ اگلی آئے کہ یہ قرآن وہ شے ہے یہ تمہیں اس مقام پر فائز کرے گی. اس کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہے یہ تمہیں وہاں لے جائے گا. اور سابقہ امتوں نے بھی اگر نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے اپنی وہ کتاب چھوڑ دی تھی. اور اس کے لیے ہم نے ایک عبدالآباد کا جمعے کا نظام بھی قائم کر دیا ہے تاکہ بھول جاؤ تو وہاں تمہیں یاد آئے اور آ کر اس کے ساتھ ایک تعلق ہو. اسی سے تم تزکیہ بھی حاصل کرو، اسی سے حکمت بھی پاؤ. اور اگر یہ نہیں کرتے ہو تو نفاق کیا ہوگا؟ وہ اندر آ جائے گا. بے شک تم اسلام کے اندر ہو، دنیا میں اسلام کے مطابق فیصلے ہوں گے، لیکن اگر تم نے یہ چیز نہ کی تو اس نفاق کے مرض میں مبتلا ہو کر رہ جاؤ گے. اور وہ چیک کرو اپنے آپ کو. سورہ منافقون میں بتایا کہ غیر محسوس انداز میں یہ انسان کے اندر ہو جاتا ہے. تو چیک کرتے رہا کرو کہ کس سٹیج کے اندر تم کہیں کسی سٹیج کے اندر مبتلا تو نہیں ہو. اپنے آپ کو درست کرو. اور کہا کہ اگر اس ذکر کے ساتھ جڑے رہو گے تو یہ بیماری تمہیں لگے گی نہیں، یہ ویکسینیشن ہو جائے گی. اور اگر اس کے بعد بھی لگ جائے تو کہا کیا کرو؟ انفاق کرو، بوسٹر ڈوز پھر وہ لگاؤ، اس سے نکلو گے. تو یہ آ گیا تواسی بالحق. اب آ جائے تواسی بس صبر. اچھا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے وقت تک ختم کر لیں گے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب کیا ہے؟ اپنے کو روک لینا، تھام لینا. لیکن ایک ہے جسے کہتے ہیں کہ صبر عن الاطاعت. میں پہلے اس کو بنیادیں جوڑ دوں نا تو پھر جلدی جلدی سے اس کو کر لیں گے. اب میں صبر کا بھی خلاصہ بیان کروں گا. صبر علی الاطاعہ. صبر کا پہلا معاملہ کیا ہے؟ اطاعت کے اوپر ڈٹ جانا، صبر کرنا. مطلب صبح اٹھ کر کوئی نماز پڑھنا آسان کام ہے. جون جولائی کے روزے رکھنا، لیکن اطاعت کے اوپر صبر کاربند رہنا، یہ بھی اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. پھر صبر عن المعصیہ. گناہوں کے اوپر جو صبر ہے. گناہ میں کیا ہے؟ اٹریکشن ہے نا، گناہ کھینچتا ہے انسان کو.
یہ الگ بات ہے کہ گناہ جب تک آدمی کرتا نہیں ہے اس میں اٹریکشن بڑی ہوتی ہے، جب کر لیتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. اس مایوسی کو مٹانے کے لیے شیطان اور گناہ کرواتا ہے اور مایوس ہوتا ہے، کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر انگزائٹی ہوتی ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. جبکہ نیکی کرنے سے پہلے آدمی مشکل میں ہوتا ہے، نیکی کر کے کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. تو یہ گناہوں کے اوپر صبر یہ کیسے ہے؟ مطلب کوئی خوبصورت عورت آئے، بڑی تیاری کے ساتھ آئے، گزرے، 60-70 سال کے بوڑھے کا بھی ایک دفعہ دل مچل ہی جاتا ہے، وہ بھی مڑ کر دیکھتا ہی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہوتے تھے نا کہ میرے کلینک میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مریض آ گیا تو میں نے جو ہے وہ مریض کو چیک کرنا شروع کیا. تو جب وہ مریض سے فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ چشتی صاحب نہیں ہے. آگے بیان کرنا جی. قریشی صاحب غور نال دیکھ رہے تھے تو میں کہا میں بیان ہو سکتا ہے نہ غلطی نہ کر. ہاں تو کہتے ہیں کہ میں نے جب باہر نکل کے دیکھا تو قریشی صاحب دیکھا نا تو ڈاکٹر صاحب تو زبان اسی طرح انداز میں بھی کہتے ہیں نا، ایک کسی کسائی خاتون آگے جا رہی تھی اور چشتی صاحب جا رہے تھے، واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ کرتے پیچھے جا رہے تھے. تو اب کیا ہے، سمجھے اس بات کو کہ گناہ کے اندر بھی ایک اٹریکشن ہے، اور اس اٹریکشن کے اوپر بھی صبر کرنا، ادھر نہ جانا. اور خاص کر نوجوان، ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنی نکاحوں کی حفاظت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جنت کا مزہ جس میں مرنے کے بعد جانا اس دنیا میں انہیں چکھائے گا. اور آج صبر کیسے کرنا ہے بھائی جی؟ اینڈرائڈ ہے پاس کے نہیں سب کے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کی تنہائی پاک ہے؟ یہ تنہائی میں صبر کرنا پڑے گا، آدمی کہیں سے کہیں نکل جاتا. آج ذرا چیزیں نوعیتیں مختلف ہو گئی ہیں نا. اس سے آگے چلیں، صبر آزمائش کے اوپر صبر. آزمائشیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک آزمائش آپ پر آ گئی، آپ اس پہ کر ہی کیا سکتے ہیں صبر کرنے کے علاوہ؟ ماحول سے اللہ کی طرف سے آ گئی جو بات، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صبر ہی کریں گے نا. یہاں وہ مراد ہے وہ آزمائش کے جو دین کی خاطر آپ نے آگے بڑھ کر مول لی. اور یہ وہ چیز تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں سورہ عنکبوت اس کو بالکل ابتدائی دور میں جو اہل ایمان کو صبر پیش آ رہا تھا. اور صبر اس میں کیا تھا؟ عامل صالح کیا تھا؟ ایک بات تھی ابتدائی سارے مکی دور میں، بلکہ 10 سال میں، کہ جو بات منہ سے کہی ہے، جو نظریہ ہے، اس پر قائم رہو، ڈٹے رہو، چاہے تمہارے پر خچے اڑا دیے جائیں. اور وہ لوگ اس بات پر پھر ڈٹے رہے، اس پر تپتے، چاہے وہ کوئلوں پر لٹائے گئے یا تپتی ریت پر، یا چاہے اونٹوں سے باندھ کر پر خچے اڑا دیے گئے، اس پر انہوں نے صبر کیا. اب آدمی کے دل میں ایک بات آتی ہے، کوئی ساتھی ہوں، کوئی اور ہوں، زیادہ مل جائیں تو کوئی بدلہ شدلہ بھی لے. سورہ کاف کی آیات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی آخری حیات کی چیزوں کو لیا کہ کیا طائف میں ہوا، کیا شیب ابی طالب میں ہوا. دیکھو کس انداز سے صبر ہوا. اور کہا کہ جو اللہ نے دے دیے تمہاری جھولی میں ڈال دیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بھی تمہارے پاس آ گئے انہی پر صبر کرے. یہ بھی ہے وہ صبر تو چلا آ رہا ہے، ساتھ اضافہ کیا ہو گیا؟ جو حاصل ہے، جو چیزیں موجود ہیں، انہی کے اوپر صبر ہو. اور اس کے بعد جب مدنی دور میں داخل ہوئے
تو سورہ بقرہ کے آغاز میں، آغاز نہیں درمیان میں، مدنی دور کے آغاز میں، اور جہاں امت مسلمہ سے خطاب ہے، تو یہاں کیا آ گیا؟ اے ایمان والو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہ اور پھیلے گا، ان سب کا نقصان ہوگا۔ پہلے تو خالی تمہیں لٹایا جاتا تھا نا، اب یہ ان سارے نقصانات پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ اب کھیتیاں بھی جلیں گی، اولاد بھی۔ وہ ویسے تو اندہ کا ایک جملہ تو بیان ہوتا ہے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی، اور وہ جیب سے پیسے نکالنے والا، چوری والا، ایک اس سے پہلے کی بات ہے، بڑی سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ عورتوں سے بیعت لی نا، تو پہلی بات یہ تھی کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا، نبی عجیب بات ہے، آپ نے ہمارے بچے تو قتل کر دیے اور ہم سے عہد لے رہے ہیں کہ بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ سن کر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اب کہا کہ ان ساری چیزوں میں تمہیں صبر والا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اور یہاں تک کہ پھر یہ بات بھی سورہ توبہ میں، وہ تو آیت نمبر 24 پڑھی تھی نا، یہ آیت نمبر 111 میں آ گیا کہ اللہ نے اصل میں تمہاری یہ جان، مال، یہ ساری چیزیں کیا کر لی ہیں؟ پرچیز کر لی ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اصل میں یہ اس کی قیمت ہے جو تمہیں یاد دینی پڑے گی۔ اس قیمت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں دینی، بلکہ کسی بامقصد کام کے لیے دینی ہے، اور جو ہدف تمہارے لیے مقرر کیا گیا یہ اس کے لیے دینی ہے۔ اور پھر سورہ فتح میں کہا آخری صبر کے ایک مرحلے کے طور پر کہ یہ جو دین کا غلبہ ہے یہ عالمی سطح پر ہونا ہے۔ اور اس کے لیے بڑے صبر کے میدانوں سے نکل کر تمہیں اس جگہ پر پہنچنا پڑے گا۔ یہ محض صبر کوئی تمہیں ایکسرسائز نہیں کروانی، بلکہ اس کا ایک مقصد بھی ہے۔ اور یہی کام انبیاء نے کیا، ان کے ساتھ صحابہ نے کیا۔ اور یہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ سارا کام کیا تو نہ نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے، بلکہ روزے رکھ کر بھی اور نمازیں پڑھ کر بھی، وہ جو بش نے کہا تھا نا، کسی نے کہا کہ روزے ہیں تو افغانستان پر حملہ نہ کرو، تو اس نے کہا بدر روزوں میں نہیں ہوا۔ جواب سخت دے دی۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ کرتے ہوئے تمہیں اپنے اس ہدف کے اوپر صبر کو اور جھیلتے ہوئے بڑھنا ہے۔ اب آخری چیز آپ جا کے خود پڑھ لیں، سورہ حدید، اس میں یہ سارا خلاصہ جتنا کچھ ہم نے ابھی تک بیان کیا، یہ دوبارہ از سر نو اپنے ٹاپ لیول پر یہ ساری باتیں وہاں پر چاروں کی چاروں دوبارہ آ گئی۔ تو میں عرض کروں گا آپ لوگوں سے کہ جب تک آپ ان چیزوں کو ایکسرسائز نہیں کریں گے، جب تک سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک علمی لیول بن جائے گا، آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، لیکن جو احکامات ان چیزوں کے اندر دیے گئے ہیں ان کو کیا کریں؟ عملاً اپنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ دو منتخب نصاب کی یہ جو کتابیں ہیں، اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے خلاصہ، یہ ویسے ہی خلاصہ ہے، اور پھر اس کا خلاصہ کیا کیا ہے، یہ بیان کیا، تاکہ آپ کو صرف اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہو جائے گا، بلکہ یہ بیان نہیں ہوا، بلکہ اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے سامنے تاکہ آئے، تاکہ آپ جڑیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سبحان اللہ